अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। कराची में जो वाक़या हुआ उसके आफ्टर शॉक्स जो हैं वो अभी तक जारी हैं और ज़ाहिर है कि बहुत से सवालात जो हैं वो उठ गए हैं। आज मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पीडीएम का इजलास था लीडरशिप का। उसके बाद राजा परवेज़ अशरफ साहब जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और पीडीएम के वो नायब सदर हैं, उन्होंने भी बात की। सवाल ये पैदा होता है उस सारी गुफ्तगू से जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने की और जो राजा परवेज़ अशरफ साहब ने की, कि क्या वफाक और सिंध सूबे का टकराव जो है वो इस नौइयत का हो चुका है कि अब उसके अंदर सालसी का किरदार जो है वो आर्मी चीफ़ को अदा करना है। क्या ये सूरत हाल जो है ये जमहूरियत के बुनियादी तकाज़ों के ख़िलाफ़ नहीं है? क्या वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हैं वो मुल्क के चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव हैं, और ज़ाहिर है कि अगर इस नौइयत के हालात पैदा हुए हैं कि जहाँ पे एक सूबे की पूरी पुलिस फ़ोर्स की जो हायरार्की है वो काम करने के लिए तैयार नहीं है, और इस बात का अंदेशे का इजहार किया जा रहा है कि पीछे पीछे ब्यूरोक्रेसी के दीगर अफराद भी उसको फॉलो करेंगे, तो क्या इस मुल्क का वज़ीर आज़म एक सूबे के वज़ीर आला से जो कि चाहे वफाक के अंदर अपोजिशन में ही क्यों ना हो, लेकिन सिंध के अंदर तो वो वज़ीर आला है और सिंध वफाक की इकाइयों में से एक इकाई है, उससे बात नहीं कर सकता और सूरत हाल का सुलझाव जो है वो नहीं हो सकता। फिर हम ये कहते हैं कि मुदाखलत होती है, फिर ये भी कहा जाता है कि आईनी हदूद से तजावुज़ किया जाता है। जब अगर इस तरह का एक मसला हुआ है तो उसको जमहूरी पैमानों के अंदर जो आइनी तकाज़े हैं उसके अंदर सुलझाव की एक कोशिश तो की जानी चाहिए थी, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये था कि मामलात जो हैं वो बिल्कुल शफाफियत की तर्ज के ऊपर हों। वज़ीर आज़म जो हैं वो इस सारे मामले के अंदर अब तक खामोश हैं। उनकी जानिब से उस तरह के अमल का कोई इयादा नहीं हुआ जिसके नतीजे में ये तक़वियत मिल सके कि वफाक और सूबे के दरमियान कोई राब्ता है, या अगर कोई बहरानी कैफियत पैदा होती है तो मुल्क का वज़ीर आज़म जो है उस सूबे के वज़ीर आला के साथ मिलकर कुछ करने के लिए तैयार है। आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ये बात भी की कि वज़ीर आज़म ने फ़ौज को सियासत में मुलव्वस कर दिया है। जब इस नौइयत की सूरत हाल होगी, क्योंकि इसमें जो दलील शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने दी है कि ज़ाहिर है जिन दो इदारों के मुलव्वस होने की बात की गई है वो बराह रास्त वज़ीर आज़म को जवाबदेह हैं, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ है वो वज़ीर आज़म की मंशा और हदायत के ऊपर हुआ है। अब ये जो सूरत हाल है ये मामलात को आगे किस नहज पर ले जाती है? अपोजिशन का मौक़िफ़ ये है कि जो पुलिस की टॉप हायरार्की का जो रद्द-ए-अमल सामने आया है वो बिलावल भुट्टो जरदारी की अशीर बात के बग़ैर मुमकिन नहीं था, और ज़ाहिर है कि वो इसको एक सियासी स्टंट जो है वो करार दे रहे हैं और इसको ये बात कह रहे हैं कि ये सियासी तौर के ऊपर इस सूरत हाल को जो है वो इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ये मामलात जो हैं ये बजाय इसके कि तनाव में कोई कमी करते, खिंचाव में कोई कमी होती, उल्टा एक और सिमत की तरफ मामलात जो हैं वो चले गए हैं। और ज़ाहिर है कि आज जब शिबली फराज साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वो शिद्दत जज्बात में ये बात कह गए कि अपोजिशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान की जूती के बराबर नहीं है। जब मामलात इस नहज पर पहुंच जाएं और गुफ्तगू का मयार जो है वो यहाँ पर आ जाए तो फिर सूरत हाल किस नहज पर जा रही है उसका अंदाज़ा करना मुश्किल नहीं है। लेकिन इस वक्त भी ज़रूरी चीज़ ये है कि एक मुकालमे का ज़रूर इजरा होना चाहिए ताकि सुलझाव की तरफ जो है वो मामलात को ले जाया जा सके। क्या ये मुमकिन है? ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आजिज़ धामरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हामिद खान साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार रहे, मुमताज़ माहिर कानून हैं। इसमें आजिज़ धामरा साहब, मैं ज़रा आप
سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کی جو صورتحال ہے اور اب تک کی جو صورتحال ہے، وفاق اور صوبہ سندھ جو ہیں وہ ایک ایسی ٹکراؤ کی کیفیت میں ہے کہ جس میں بہتری کی صورتحال جو ہے اور اس کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے چیف آف آرمی سٹاف کو مداخلت کرنی پڑے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ندیم صاحب، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے وفاق کے اوپر حملہ جو ہے، وفاق کا سندھ کے اوپر جو حملہ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب سے یہ نائل اور سلیکٹڈ حکومت موروث وجود میں آئی، انہوں نے ایک صوبے کو ٹارگٹ کیا کیونکہ باقی صوبوں میں وہ کمفرٹیبل ہیں اور ان کی اپنی حکومت ہے، مگر ایک صوبائی حکومت کو جہاں کے عوام کا مینڈیٹ ہے، جو اس صوبے کے عوام کا مینڈیٹ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا کہ کبھی یہ ٹی وی ٹاک شوز میں 18th امینڈمنٹ کے خاتمے کی باتیں کرتے رہے اور دعویٰ کرتے رہے، حالانکہ وہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. 18th امینڈمنٹ میں جو امینڈمنٹ ہے کانسٹیٹیوشنل، وہ ان ٹاک شوز کے اندر ہونے والی ڈسکس سے نہیں ہوگی. مگر اس کے بعد انہوں نے NFC کے پیسے بند کر دیے، گورنر راج لاگو کرنے کی دھمکیاں دیتے رہے. اور اب جو ایشو ہوا ہے، اور ابھی جو آپ گفتگو کا حوالہ دے رہے ہیں شبلی فراز کا، دیکھیں میں شبلی فراز پہ افسوس اس لیے کر سکتا ہوں ایک حساب سے کہ وہ کس باپ کے بیٹے ہیں، مگر دوسری جانب اس کے اوپر افسوس اس لیے مجھے نہیں ہے کہ وہ PTI کا حصہ ہے. اس لیے اس سے یہ توقع ہے کہ اس سے بھی گری ہوئی گفتگو کر سکتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کر رہے ہیں. مگر کس کے سامنے یہ گفتگو کر کے اپنے نمبر بڑھانا چاہتے ہیں؟ اگر پرائم منسٹر تو وہ بیچارے خود اپنے نمبر بڑھانے کے لیے جستجو میں لگے ہوئے ہیں، اور جو گفتگو کا انداز PTI نے شروع کر دیا ہے، یہ ایک بحرانی کیفیت ہے ملک کے اندر. اور کل بھی ایک ٹی وی ٹاک شو کے اندر، میں جس آفس میں بیٹھا ہوں یہ کراچی کی ہے، مگر ان کے ولید اقبال سینیٹر ہیں، اور انہوں نے مجھ پہ 2 مرتبہ گلاس اٹھا کے حملہ آور ہونے کی کوشش کی، حالانکہ انہیں پتا تھا کہ میں ویڈیو لنک پہ ہوں، میں اسلام آباد اسٹوڈیو میں نہیں ہوں. مگر اس کے باوجود ان کی جو ذہنی کیفیت ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے شخص پہ آپ گلاس اٹھا کے اسٹوڈیو میں اور حملہ کرنے کی کوشش کریں. تو یہ ساری PTI اب نفسیاتی عاجز دھامرا صاحب ایشو ہے. جی عاجز دھامرا صاحب، میں آتا ہوں کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ اب بہت چھوٹی ہو گئی ہیں کہ یہ گلاس اٹھا لیا یا انہوں نے یہ بات کہہ دی. میں اس سے ذرا آگے کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں اس سے ذرا آگے کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹی وی پہ آنے والے شخص کے اوپر آپ گلاس کا حملہ کر دیں 2 مرتبہ، اور آپ کو یہ معلوم ہو کہ وہ شخص اس کمرے میں موجود نہیں ہے، تو میں ذرا وہ جو ایشو ہو چکا ہے وہ بات کر رہا ہوں. اچھا، اب حامد خان صاحب ذرا یہ فرمائیے گا کہ دیکھیے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آئینی طور کے اوپر معاملات جو ہیں وہ سلجھاؤ کی طرف جا سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو پورا معاملہ ہے یا پورے حالات ہیں، یہ پاکستان کے لیے باعث استحکام تو نہیں ثابت ہو سکتے، سیاسی طور پہ میں کہہ رہا ہوں. جی ندیم صاحب، یہ افسوسناک بات ہے کہ اگر یہ تناؤ بڑھتا چلا جائے مرکز اور صوبے کے درمیان تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے. اور ایک جمہوری روایت کے مطابق تو آپس میں بات چیت ڈائلاگ ہونا چاہیے، تاکہ جن معاملات پر اختلافات ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح سے حل کیا جائے، ریزالو کیا جائے. یہ بات آپ کی درست ہے کہ سلجھاؤ کی طرف لے جانا چاہے، لیکن اس کے لیے دونوں طرف سے ہی کوشش ہونی چاہیے، ایک طرف سے تو نہیں کافی ہوتی. تو اس لیے صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت دونوں کو کرنی پڑے گی. لیکن یہاں معاملہ تھوڑا سا کچھ اور ہے جو آپ کہنے کی کوشش کر رہے تھے پہلے، کہ یہاں پر کوئی پولیس کا، اور پولیس والوں نے احتجاج کیا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی گئی ہے یا IG کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. یہ معاملہ تشویشناک ہے. سیاسی اختلافات تو چلتے ہی رہتے ہیں، سیاست میں بھی ایک دوسرے پر الزام بازی ہوتی رہتی ہے، لیکن ملک میں استحکام رکھنے کے لیے کچھ ادارے جو ہیں بہت ضروری ہیں، جنہوں نے لا اینڈ آرڈر سچویشنز کو کنٹرول کرنا ہے. ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک تعلق اور ایک پراپر فنکشننگ کے لیے
آپ کہہ سکتے ہیں کہ رابطہ ضروری رہتا ہے. اگر آپس میں کوئی ٹکراؤ ہوا ہے جس کی طرف لوگ اشارہ کر رہے ہیں، جو کل رات کبھی ہوا ہوگا، جو شک کیا جا رہا ہے کہ آئی جی کو کچھ دیر کے لیے پابند کیا گیا ہے یا اس کو اغوا کیا گیا ہے، اس کو لے جایا گیا ہے، اس سے بیان لیے گئے ہیں، جو کچھ بھی یہ الزامات سامنے آئے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ اگر جو لا اینڈ آرڈر قائم کرنے والے ادارے آپس میں اس طرح سے دست و گریباں ہو جائیں گے اور ان کے اندر اس قسم کے حالات پیدا ہو جائیں گے جن سے وہ ڈیمورلائز ہو جائے اور اپنا لا اینڈ آرڈر کو انفورس نہ کر سکے یا قانون کو انفورس نہ کر سکے، تو یہ ہم سب کے لیے تشویش کی باعث ہے. حامد خان صاحب، مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. عاجز دھامرا صاحب، یہ جو صورتحال ہے جو ہمارے ہاں اس وقت درپے ہے، اگر آپ انڈین میڈیا دیکھیں تو ایک بھت اڑائی جا رہی ہے پاکستان کی، اور ایک جو حالات ہیں ان کو دیکھ کے بہت افسوس ہوتا ہے. اور یہ معاملات جو ہیں، اگر یہ ٹکراؤ کی یہ کیفیت جو ہے یہ اسی طریقے سے رہتی ہے اور معاملات اسی طریقے سے بڑھتے ہیں، تو سیاسی عدم استحکام جو ہے، آپ سمجھتے ہیں اس سے جمہوریت مضبوط ہوگی یا اس سے جمہوریت کو نقصان ہوگا؟ ندیم صاحب، آپ تو بھارت کی مثال دے رہے ہیں، مگر اس قوم کے جو ریئل ڈیموکریٹک لوگ ہیں، جو بڑی تعداد میں اکثریت ہے، وہ خود پریشان ہے اور تشویش کا اظہار کر رہے ہیں موجودہ صورتحال میں کہ جب آپ کے پرائم منسٹر کی امپورٹنٹ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے اگر کوئی اجلاس ہو تو دوسرے کمرے میں وہ بٹھائے جاتے ہیں، ان کو اتنی جرت نہیں ہوتی کہ وہ آ کے کسی اجلاس کی صدارت کر سکیں، کوئی بات کر سکیں. اب مثال کے طور پر حامد صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی کہ دونوں سائڈ پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس طرح کی جب کنڈیشن ملک میں پیدا ہو جائے تو اس میں اپنا کردار ادا کریں. دیکھیں، صوبہ سندھ کے اندر ہم نے ہمیشہ کراچی کے حوالے سے ہم نے کہا کہ آپ ڈیولپمنٹ کریں، فیڈرل ڈیولپمنٹ کر سکتا ہے مگر صوبے کو آن بورڈ لے کے، کیونکہ ایک آئینی صوبائی حکومت وہاں پر موجود ہے. اس میں پھر انہوں نے بات سمجھ میں آئی ان کو حالیہ بارشوں میں کہ جی ایک کمیٹی بناتے ہیں. ہم نے کہا جی کمیٹی بنائیں، اس کے تھرو اگر کوئی ڈیولپمنٹ کرنی ہے. ہم نے بولا جی جناب ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. ابھی جو جزائر کے حوالے سے، ابھی جو آئلینڈ کے حوالے سے جو بات ہوئی، اس میں انہوں نے بات کی سندھ گورنمنٹ سے. سندھ گورنمنٹ نے ایک گڈ فیتھ میں لیٹر دیا کہ جی اس پہ اگر آپ کوئی ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ آئیں، بے شک ہم سے بیٹھیں. کسی بھی پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے اگر فیڈرل کسی صوبے میں کرے گا تو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ٹی او آرز بنتے ہیں. تو ٹی او آرز بنانے کے لیے ایک خط دیا گیا اور اس کی حالت کیا کی، اس ریسپانس کی، صوبے کے ریسپانس کی آپ نے کہ ایک آپ نے آرڈیننس لایا اور اتھارٹی قائم کر دی اور کہا کہ ہم کام شروع کر دیں گے. اس کے لیے آج بھی سندھ اسمبلی کے اندر ایک ریزولوشن ہے اور مجھے امید ہے کہ سندھ اسمبلی اس کو ریجیکٹ کر دے گی وفاق کے اس رویے کے حوالے سے. تو ہمیشہ صوبے نے پازیٹیو ریسپانس کیا ہے. آپ تو صوبے کو دھمکی دیتے رہے کہ ہم گورنر راج لاگو کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. آپ تو دھمکی آمیز رویہ رکھے ہوئے ہیں صوبے کے ساتھ، باوجود اس بات کے کہ اس ملک کے عوام کے لیے، جمہوری اداروں کے لیے ہم نے کب انکار کیا ہے. ہمیں صرف وہ بات یاد دلائی جائے کہ آپ نے فلاں وفاقی کووڈ کے حوالے سے کیا ہوا تھا، آپ نے ہمیں فالو کیا، دوسرے صوبوں نے ہمیں فالو کیا، اور آپ کے وفاقی وزراء سندھ میں آ کے کیا گفتگو کرتے رہے، وہ سب ریکارڈ کا حصہ ہے. میں عاجز دھامرا صاحب آتا ہوں ذرا، اب میں جی عاجز دھامرا صاحب میں آتا ہوں. حامد خان صاحب، موجودہ جو صورتحال ہے، ایک منٹ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں کیا یہ سوال بنتا ہے وفاقی حکومت کا کہ جو ادارے کوڈ کیے جاتے ہیں کہ ان کے لوگ گئے آئی جی کو لینے، اور آئی جی خود 22 گریڈ کا فیڈرل کا ایک افسر ہے، تو اس میں فیڈرل حکومت کا کوئی رول آپ کو نظر آتا ہے 2-3 دن کے اندر؟ ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے حامد خان صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ بھی پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ہیں،
آپ ظاہر ہے آپ بیک بینچز پہ چلے گئے یا بالکل وہ ہو گئے. اب مایوسی کا شکار آپ بھی ہوئے ہیں. یہ جو پہلا جو چیز میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جو 2 سال کا یہ عرصہ گزرا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان توقعات پر پورے اتر سکے جس کی بنیاد اور جس کی بنا پر اور جن محرکات پر وہ اس عہدے تک پہنچے؟ دیکھیے، میرے خیال میں اس پر کوئی حتمی رائے کی تو کب از وقت ہوگی، کیونکہ بہرحال ابھی ٹرم کا چلیے 2 سال پہ تبصرہ کر دیجئے. مطلب اس میں یقینی طور پر کوئی پلان بات تو نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کا پی ٹی آئی سے تعلق نہیں اور وہ مرکزی حکومت میں یا وفاقی حکومت کا حصہ ہے، ان کا پاس بھی کوئی اتنا ٹھیک نہیں ہے. تو جس قسم کی حکومت بنائی گئی ہے، جس قسم کے بعض وزراء آئے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے میرے خیال میں ہم کیا اطمینان کا اظہار کر سکتے ہیں. لیکن میں اس پر کوئی فائنل ججمنٹ نہیں دینا چاہتا، ابھی وقت ہے. خدا کرے کہ ابھی معاملات بہتر ہو جائے. ہم نہیں چاہتے کہ معاملات اتنے بگڑ جائے کہ کسی غیر جمہوری غیر آئینی طاقت کو یا سیکشن کو کوئی فائدہ اٹھانے کا موقع ملے. ابھی بھی میرے خیال میں ساری پولیٹیکل فورسز کو اور ساری حکومتوں کو، صوبائی اور مرکزی حکومت کو ایک بہتر رویہ، کنفرنٹیشن کو ختم کرنا چاہیے آپس میں. اور جمہوری طریقے سے دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ مرکز کسی پارٹی کے پاس ہوتا ہے اور صوبے کسی اور کے. ہندوستان میں تو یہ عام ہوتا ہے. اسی طرح امریکہ میں کئی اسٹیٹس میں گورنر اپوزیشن کے ہوتے ہیں، تو وہ آپس میں معاملات کو کسی نہ کسی طرح سے سلجھا کے چلاتے ہیں اور بیسک ڈیموکریٹک انڈرسٹینڈنگ رکھی جاتی ہے. اور یہ روز کے ایک دوسرے کے خلاف اس قسم کے بیانات جو میں دیکھتا ہوں ٹی وی پہ، یہ دینے سے کوئی جمہوریت کی کوئی سروس نہیں ہو رہی، جمہوریت کو فائدہ نہیں ہو رہا. میں عامر خان صاحب آتا ہوں. ہمیں جوائن کیا ہے میجر ریٹائرڈ اعجاز اوان نے، ممتاز تجزیہ نگار ہیں. جن صاحب، آپ سے میں ذرا بالکل اسٹریٹ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دکھائی یہ دیتا ہے کہ کراچی کے اندر جو بھی صورتحال رونما ہوئی، وہ شاید جو اپوزیشن جو کچھ کہہ رہی ہے اس کے نتیجے میں ایک پرائم منسٹر صاحب کا ایکشن دکھائی دیتا ہے، اور اب اس کا جو سد باب ہے وہ آرمی چیف کو کرنا پڑ رہا ہے. آپ اس کو کتنا مناسب سمجھتے ہیں؟ جی تھینک یو. پہلی بات ہے، جو کچھ ہوا ہے اور جس طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے، اس کا پہلے تعین ہو جانے دیں کہ کیا واقعی ایسے ہوا ہے جس طرح کہا جا رہا ہے. پھر اس سوال کا جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کو کرنا چاہیے، بلاول بھٹو زرداری سے پوچھیں کہ انہوں نے پرائم منسٹر آف پاکستان سے مطالبہ کیوں نہیں کیا، انہوں نے آرمی چیف سے کیوں مطالبہ کیا ہے کہ اس کی تحقیقات کرائیں، اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ تحقیقات کرائیں. چیف منسٹر آف سندھ، جن کے حکومت کے درمیان، جن کے ہوتے ہوئے، جن کے صوبے میں، جن کے آئی جی کا بطور آئی جی، بقول آئی جی ان کو یرغمال بنایا گیا یا ان کو کڈنیپ کیا گیا، ان کا کیا رول بنتا ہے کہ ہم ڈائریکٹ پرائم منسٹر پہ ریسپانسبلٹی ڈال رہے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ہوگی، یہ جو پروب کیا جا رہا ہے، اس میں پہلے حقائق کو سامنے آنے دیں، کیونکہ 4-5 چیزیں بلیویبل نہیں ہے، قابل یقین نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ آئی جی کے گھر پر آرمڈ گارڈ ہوتی ہے، وہاں کوئی 2 آدمی اس طرح رات 2 بجے گھس نہیں سکتے. پھر اگر آئی جی کے گھر کا گھیراؤ کیا گیا ہے تو آئی جی کے پاس ٹیلی فون تو تھا. کیا آئی جی کو جب گارڈ نے بتایا کہ گھر کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے، کیا انہوں نے چیف منسٹر آف سندھ کو کال کیا کہ یہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، آئی ایم دا آئی جی، میرے گھر کا گھیراؤ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ کیا انہوں نے انٹیریئر منسٹر بریگیڈیئر اعجاز شاہ کو کال کر کے بتایا کہ میرے گھر کا گھیراؤ ہو رہا ہے اور یہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، کیوں مجھے یرغمال بنایا جا رہا ہے؟ کیا ان کو جب گارڈ نے بتایا، فار ایگزامپل اگر وہ بندے، مجھے نہیں علم کے کون تھے، لیکن اگر کیا وہ رینجرز کے تھے
تو یہ تو ہینڈز ان گلو کام کرتے ہیں دونوں. کیا آئی جی نے ڈی جی رینجرز کو کال کیا ہے کہ یہ آپ کے آدمی میرے گھر کے باہر اس وقت رات کو 2 بجے کیا کر رہے ہیں؟ اگر انہوں نے یہ کوئی آپشن ایکسرسائز نہیں کی, کسی کو رپورٹ نہیں کی, اور وہ اٹھ کے 2 بندوں کے ساتھ چل پڑے ہیں, تو پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ ولنگلی وہ کہیں گئے ہیں کسی کانفرنس کے لیے, اور یہاں ان کو کڈنیپ نہیں کیا گیا. اعجاز احوان صاحب میں آتا ہوں, جی اعجاز احوان صاحب میں آتا ہوں, کیونکہ یہ جو آپ نے سوال اٹھا دیے ہیں, آپ بات سنتے جائیں. جی جو کچھ کہا جا رہا ہے, جب تک انویسٹیگیشن سے پروو نہیں ہوتا کہ حقائق کیا ہیں, اس وقت تک ہمیں کوئی حتمی رائے نہیں دینی چاہیے. اور اداروں کے جو چیف ہوتے ہیں وہ اپنے ادارے کا ڈسپلن قائم کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں. ایک ایگزامپل ہمارے ملک میں موجود ہے. جب جنرل جہانگیر کرامت سے پرائم منسٹر نواز شریف نے استعفیٰ مانگا تھا, تو ایک این ڈی سی کے اندر ایک سپیچ کرنے پر, جو کہ کوئی غیر قانونی بات نہیں انہوں نے کی تھی, جب استعفیٰ مانگا تو انہوں نے آ کے 8 کور کمانڈرز کی چھٹی کی درخواستیں نہیں دلوا دی تھی کہ 8 کور کمانڈر 2 ماہ کی چھٹی پہ جانا چاہتے ہیں. ملٹری لینگویج میں اسے میوٹنی کہتے ہیں. کیا آئی جی سندھ نے اپنے پولیس آفیسرز کو خود انسائٹ کیا, انسٹیگیٹ کیا, یا کسی پولیٹیکل قوت نے ان کو انسٹیگیٹ کیا؟ اعجاز احوان صاحب چونکہ یہ لمبا ہو گیا ہے, آپ نے بہت سے سوالات اٹھا دیے ہیں. اب عاجز دھامرا صاحب, آپ چونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو میٹنگ کی, آپ اس میٹنگ میں موجود تھے, جس کے بعد وہ پریس کانفرنس ہوئی, اور اس پریس کانفرنس میں جس بات کا ذکر اعجاز احوان صاحب نے کیا کہ انہوں نے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے مطالبہ کیا کہ وہ اس کی تحقیقات کریں, وہ اس کے بعد ہے. اب یہ جو جنرل اعجاز احوان صاحب نے سوالات اٹھائے ہیں کہ ہمیں تحقیقات ہونے دیں اور حقائق جو ہیں وہ سامنے آنے دیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ کس طریقے سے یا کس نوعیت سے ہوا ہے, لیکن آپ کا جو رد عمل ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ آپ لوگ کنونسڈ ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اسی طریقے سے ہوا ہے. دیکھیں ندیم صاحب, اعجاز صاحب کا اپنا ایک تجربہ ہے اور ان کا اپنا تبصرہ تھا, اور معاملہ جتنا سادہ وہ بیان کر رہے ہیں ایسا شاید اللہ کرے کہ ہو. اور میں بھی اس بات سے تو اتفاق کرتا ہوں اعجاز صاحب کے کہ انویسٹیگیشن ہو اور انویسٹیگیشن میں ساری چیزیں سامنے آ جائیں. مگر اپنے تبصرے میں اعجاز صاحب کہیں بھی پرائم منسٹر کو ریسپانسبل نہیں قرار دے رہے ہیں اور وفاقی حکومت کو کہیں بھی ریسپانسبل قرار نہیں دے رہے ہیں. اب مثال کے طور پر یہ نوبت کیوں آئی کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آرمی چیف سے یہ مطالبہ کیا, کیونکہ وہ ادارے جو کوڈ ہو رہے تھے مسلسل کہ 4:30 بجے آرمی چیف کے گھر میں گئے ہیں, وہ تو انویسٹیگیشن میں ظاہر ہوگا. اچھا, وفاقی حکومت کو ہم کیا کہیں؟ وفاقی حکومت کے وزراء مسلسل ٹی وی پہ دھمکی دے رہے ہیں آئی جی سندھ کو اور چیف سیکرٹری کو. تو مطلب اس فیڈرل گورنمنٹ کو پھر مطالبہ کریں جو نیوٹرل نہیں ہے, جو پارٹ ہے, جو دھمکی دے رہے ہیں. علی زیدی کے بیانات اعجاز صاحب نے بالکل پڑھے ہوں گے یا دیکھے ہوں گے, یہ میڈیا کا حصہ ہے. میں اس بات سے اتفاق ضرور کرتا ہوں کہ انویسٹیگیشن ہو, مگر جب تک انویسٹیگیشن نہیں ہو, جس طرح اعجاز صاحب سوال اٹھا رہے ہیں کہ ان کو اکسایا گیا چھٹی لینے والے معاملے پہ, اگر تبصرہ یہ ہے کہ جی ہمیں پتا ہے کہ اکسایا گیا, پھر تو وہ بات کہہ دینی چاہیے, ادروائز انتظار کیا جانا چاہیے انویسٹیگیشن کا. مگر عاجز دھامرا صاحب مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے, میں آپ کے پاس واپس آؤں گا, جس کے وفاقی وزیر دھمکی دے رہے ہیں چیف سیکریٹری اور آئی جی, ایک صوبے کے آئی جی کو. مجھے بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. عاجز دھامرا صاحب, جو اعجاز احوان صاحب نے بات کی ہے اس سے آپ ظاہر ہے آپ نے ایک موقف اپنایا ہے. آپ بتائیں گے کہ اس چیز کو اس تناظر میں رکھتے ہوئے کہ اس موقف کو اپنانے کی وجوہات جو ہیں وہ آپ کے پاس آئی جی سندھ کی طرف سے تھی؟ دیکھیں, 2 کل پریس کانفرنسز ہوئی ہیں. ایک چیف منسٹر سندھ کی ہوئی ہے جس میں آپ پی ٹی آئی کے رویے کو دیکھیں تو صحیح کہ انہوں نے کیس پیش کیا ہے مزار پہ نعرے لگانے کا,
اور گرفتاری ہوئی ہے دھمکی دینے والی ایف آئی آر پہ. اور وہ دھمکی والی ایف آئی آر درج کرانے کے لیے پی ٹی آئی نے کیا کیا ہے؟ تھانوں پہ دعویٰ بولا ہے, ان کو پریشرائز کیا ہے. ایک بزرگ اے ایس آئی تھانے میں بیٹھے ہیں, ان کے ایم پی ایز نے جس انداز میں گفتگو کی ہے, آپ ندیم صاحب اس پروگرام میں وہ تو چلائیں, کوئی ذی شعور آدمی اس کی حمایت کر سکتا ہے. اچھا, وہ ایک شخص جس نے ایف آئی آر داخل کی ہے, جس کے بیاف پہ یہ گرفتاری ہوئی ہے, وہ تو ہوئی ہے قتل کی دھمکی دینے والی بات پہ. اور چیف منسٹر نے یہ آفیشلی بتایا ہے کل کہ جب اس کی لوکیشن چیک کی گئی ہے تو وہ بکائی یونیورسٹی سپر ہائی وے کی طرف سے ہے. اسی ٹائمنگ پہ جو شخص ایف آئی آر میں کہہ رہا ہے کہ مجھے دھمکی دی ہے مزار قائد پہ, اس لیے پی ٹی آئی کی یہ بھونڈی جو حرکت ہے وہ بالکل سامنے آ جاتی ہے کہ آپ نے پولیس اسٹیشن پہ کس انداز میں گفتگو کی ہے, آپ کے وزراء نے آئی جی اور ڈی آئی جی سے کس انداز میں گفتگو کی ہے. تو یہ مطالبہ اس ادارے کے چیف سے کیا ہے بلاول صاحب نے. اچھا, چیف منسٹر صاحب کی اس پریس کانفرنس کے بعد یہ جب چھٹی دینے والی بات کا معاملہ آیا, اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ چیئرمین صاحب پریس کانفرنس نہیں کرتے اور آرمی چیف اس کا نوٹس نہیں لیتے اور انکوائری کمیٹی جو ہے نہیں بناتے, تو یہ پورے پاکستان میں سول سروسز جو تھے اس طرح کی صورتحال آج آپ ان کو دیکھتے, یہ بہت بڑا بحران پیدا ہونے والا تھا. یہ تو آپ ایک بڑی خبر دے رہے ہیں کہ پوری سول سروسز جو ہے اس صورتحال پہ جانے والی تھی. حامد خان صاحب, یہ ذرا فرمائیے گا کہ آئینی حیثیت کیا ہے کہ کیا اس طریقے سے سول سروسز جو ہیں وہ سڈنلی کہہ دیں کہ جی ہم چھٹیوں پہ جا رہے ہیں, ہم نہیں کام کرتے ہیں؟ دیکھیے, یہ ساری باتیں جو ہے نا ہم اب قیاس رائیوں پر کر رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا حقیقی واقعات کیا ہوئے ہیں, حقائق کیا ہیں. اب دیکھیے نا, جہاں تک لاسٹ اطلاعات ہمیں پتا ہے بذریعہ میڈیا, وہ یہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے اس کا نوٹس لے لیا ہے اور کراچی کے کور کمانڈر کو انکوائری آفیسر مقرر کر کے کہا ہے کہ اس کی تھورو انکوائری کر کے رپورٹ پیش کریں. میرے نزدیک یہ بہرحال چونکہ اس میں مختلف ایسے لا انفورسنگ ایجنسیز کے اوپر آ رہی ہے, تو اگر یہ فوج کا کور کمانڈر اس میں انکوائری کر رہا تو چلیے انکوائری کر لیں. میں جو چیز ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ انکوائری کی جو بھی رپورٹ ہو اس پر کسی قسم کی سیکریسی نہیں ہونی چاہیے, پبلک کے سامنے آنی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے, ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ کیا ہوا ہے, کیا واقعات. حامد خان صاحب, میرے پاس چونکہ وقت بڑا محدود رہ گیا ہے, جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کے حالات پیدا ہو گئے ہیں اور آرمی چیف کو ایک طریقے سے سیاسی معاملات کے اندر اب اوپنلی کھینچ لیا گیا ہے؟ دیکھیں, یہ کوئی اس ملک میں پہلی دفعہ نہیں ہوا. پہلی بات یہ ہے کہ میں کسی مرکزی گورنمنٹ کا دفاع نہیں کر رہا, میں عمران خان کا کوئی ڈیفنس نہیں کر رہا, میں صرف اینڈ آئی ہیو گریٹ ریسپیکٹ فار پولیس. سندھ پولیس نے بڑی جانوں کی قربانیاں دی ہیں, ایک سپاہی سے لے کے کانسٹیبل سے لے کے ایس ایس پی تک کے رینک کے لوگ شہید ہوئے ہیں کراچی کا امن قائم کرنے کے لیے. اس ادارے کی بہت عزت ہماری نظر میں بھی ہے اور پوری قوم کی نظر میں بھی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پولیس کی عزت ہونی چاہیے, اور آئی جی بڑا ریسپیکٹیبل رینک ہے صوبے کا, ان کے ساتھ کسی قسم کی ہائی ہینڈڈنس نہیں ہونی چاہیے, اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. آرمی چیف کا انوالو ہونا, دیکھیں نواز شریف صاحب نے جب دھرنا اٹھانے کے لیے عمران خان کا, اس وقت آرمی چیف سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ طاہر القادری صاحب کو اور عمران خان صاحب کو جا کے ان سے بات کریں اور کسی طریقے سے یہ دھرنا ختم کرائیں. اسی طرح جب بے نظیر بھٹو صاحبہ NRO لے کے ملک میں واپس آ رہی تھی تو انہوں نے پریزیڈنٹ مشرف کی بجائے ضمانت مانگی تھی جنرل اشفاق پرویز کیانی کی کہ اگر وہ ضمانت دیں تو میں آؤں گی. آئی ڈونٹ ٹرسٹ پریزیڈنٹ مشرف ایز اے پریزیڈنٹ, وہ 58(2)B سے میری حکومت پھر ختم کر سکتے ہیں. سو مجھے آرمی چیف کی ضمانت چاہیے. آرمی کو اس ملک میں ہر ادارے نے ملایا ہے, ڈریگ کیا ہے, اور ان کے انوالومنٹ کو خود دعوت دی ہے کہ آپ آئیں اور مسائل کو حل کرنے میں ہماری مدد کریں.
تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اعجاز احوان صاحب میرے پاس چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے, آخری 30-40 سیکنڈ ہے, میں صرف عاجز دھامرا صاحب کو دینا چاہ رہا ہوں کہ وہ یہ ضرور جواب دے دیں کہ جب ہمیشہ قدم ادھر ہی اٹھتے ہیں تو پھر اب بھی کوئی گلا شکوہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ندیم صاحب, پہلی تو اس بات کو کلیئر ہونا چاہیے کہ آرمی ایز اے انسٹیٹیوٹ وہ میرا بھی ہے, یہ آرمی میری بھی ہے اور مجھے بھی اس پہ فخر ہے. مجھے اس کے سپاہی سے لے کے افسر تک جس طرح پولیس پہ فخر ہے اسی طرح مجھے آرمی پہ بھی فخر ہے. بطور انسٹیٹیوٹ وہ میری ہے. مگر انڈیویجولز, اگر پولیٹیشین کوئی خراب کام کرے تو وہ ذمہ دار ہے, کوئی پولیس کرے تو وہی ہے. اب یہ جو سچویشن ہوئی ہے, آرمی چیف سے مطالبہ اس لیے کیا گیا کیونکہ آپ کے انڈر آنے والے یہ ادارے ہیں, اس لیے آپ انویسٹیگیٹ کریں کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ پارٹ بن چکی ہے, ان کی وزارت داخلہ سوئی ہوئی ہے, ان کے وفاقی وزیر دھمکی دے رہے ہیں چیف سیکریٹری اور آئی جی کو, اس لیے یہ ضرورت آئی. ضرورت تھا. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ عاجز دھامرا صاحب, بہت شکریہ حامد خان صاحب, بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ اعجاز احوان صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.